खुदावंद यसुल मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मशीह के अजीम जलील और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदावंद के पाक कलाम में से खुदावंद की खूबसूरत बातों को जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है उनको सीखते जा रहे हैं। पहला सलातीन और उसका 11वां बाब आज हम सीखना शुरू करेंगे। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 11 एपिसोड 1। खुदावंद के कलाम का ये हिस्सा 11वां बाब पहले सलातीन का वो हिस्सा है जहाँ पर खुदावंद की चुनी हुई कौम इस्राएल अपने बादशाह सुलेमान को, इस तारीख़ी किरदार को बचाने के लिए उसकी ज़ात पर किसी किस्म की कोई तनकीद बर्दाश्त नहीं करती। अगरचे हम इस बाब में वो बातें देखेंगे जो कि सुलेमान को डीप रूटेडली आइडोलेट्री में, बुत परस्ती में महव दिखाती हैं, उन बातों में दिखाती हैं जो कि खुदावंद ताला की नज़र में बुरी थीं। तो भी ये लोग सिर्फ़ ये चाहते हैं कि सुलेमान को बैड बॉय का टाइटल मिले, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हरगिज़ नारास्ती का और बदकारी का टाइटल उस पर ना लगे। लेकिन अज़ीज़ो, जो हम खुदावंद के कलाम से पढ़ते हैं वो जूइश रैबाइज़ की तफसीर से कदरे मुख्तलिफ है। अज़ीज़ो, सुलेमान को जब खुदावंद ताला ने ख्वाब में दिखाई देकर उससे उसकी मांग पूछी तो हम जानते हैं कि सुलेमान ने खुदावंद ताला से हिकमत मांगी और खुदावंद ताला ने ना सिर्फ उसे हिकमत इनायत की बल्कि उसे दौलत और माल और उसकी कसरत भी इनायत की। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उसके बाद सुलेमान को इस दौलत की, इस शोहरत की, इस क़ुव्वत और ताकत की आदत पड़ गई। वो इस अनकंट्रोलेबल लस्ट में, इस शहवत में गिरफ़्तार हो गया जो उसको मालो दौलत की और उस हिकमत और शोहरत की वजह से मिलती जा रही थी। अज़ीज़ो, खुदावंद ताला की ब्लेसिंग्स, खुदावंद ताला की बरक़ात एक कंडीशन के साथ, एक शर्त के साथ सुलेमान को मिली थी और वो ये थी कि सुलेमान ने खुदावंद ताला का ओबीडियंट रहना है, उसका फर्मा बरदार रहना है, खुदावंद के आइन और अहकाम से लिपटे रहना है। तभी वो इसराइल का बादशाह बना, तभी खुदावंद ताला ने उसके बाप दाऊद का तख्त उसे कसरत से और कुदरत से इनायत किया और सुलेमान को पीसफुल और सब्सटेंशियल किंगडम इनायत की। कुछ दोस्तों ने, कुछ अज़ीज़ों ने दुबई से, कुछ अज़ीज़ों ने यूरोप के मुख्तलिफ़ हिस्सों से और ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया से कुछ बहनों भाइयों ने ये सवाल किया कि इस बाब के हवाले से उनको ये कन्फ्यूजन है कि खुदावंद ताला ने सुलेमान को क्यों बरकत दी जब उसने इतनी औरतों से शादी कर ली। क्या खुदावंद ताला इतनी शादियों को अप्रूव कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि इतनी शादियां हों? तो अज़ीज़ों, आपको बताने का मकसद, ये आयतें और ये कलाम समझाने का मकसद ये है कि आपको इन्फॉर्म किया जाए और यही खुदावंद ताला कर रहे हैं। वो इसको कंडोन या कंडेम करने की बात नहीं कर रहे, वो आपको इन्फॉर्म करने की बात कर रहे हैं। अपने कलाम के वसीला से जो तारीख़ी हकीकत है वो बताई जा रही है कि सुलेमान ने कई शादियां की और हम इस बारे में मज़ीद सीखेंगे आज। लेकिन आपको बताना ये मकसूद है कि अज़ीज़ो, खुदावंद ताला का मॉडल हमें बाग़ आदन में दिखाई देता है जो कि आदम के साथ एक हव्वा बनाई गई। ना ही आदम के साथ कोई दूसरा आदम बनाया गया और ना ही हव्वा के साथ कोई दूसरी हव्वा बनाई गई। अज़ीज़ो, एक आदम और एक हव्वा थी और यही बाग़ अदन का, यही खुदावंद ताला का मॉडल है। सुलेमान ने जो कई शादियां की वो आपको दावत नहीं दे रही कि आप ज़्यादा शादियां करें, बल्कि वो आपको सिर्फ़ इन्फॉर्म किया जा रहा है, बताया जा रहा है। इनफैक्ट दर हकीकत यहाँ पर जो सुलेमान की शादियों का ज़िक्र है उस हवाले से हम आगे सीखेंगे कि उसका इम्पैक्ट, उसका असर क्या होता है और वो हमारी रहबरी और रहनुमाई के लिए होगा। भाइयों, देखिए कि किस तरह सुलेमान ने कई मोआबी, अमूनी, अदूमी, हित्ती औरतों से शादी की। खुदावंद का कलाम इस हवाले से बड़े वाज़े है और वो वाज़े तौर पर क्लियरली मना करता है शादियों के हवाले से जो कि गैर कौमों में की जाएं।
اور ہم اس حوالے سے وہ آیات بھی ابھی دیکھیں گے اور اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ لیکن یاد رکھیے کہ سلیمان نے جب ان غیر قوموں سے شادی کی تو وہ خداوند کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا تھا، اور اس حوالے سے جو اس کا امپیکٹ ہے، جو اس کا رزلٹ ہے، وہ ہمیں کچھ ہی آیات بعد ویری کلیئرلی، بہت ہی صفائی سے نظر آئے گا۔ پہلی آیت میں کچھ یوں لکھا ہے کہ سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے یعنی موابی، امونی، ادومی، سیدانی اور ہتی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ بھائیو، یہ ورڈ محبت جسے عبرانی میں احاو کہتے ہیں، یہ بڑا اہم ہے۔ یہ ہمیں بتائے گا کہ سلیمان نے اپنے ذاتی پیار کو خدا کے پیار سے، احاو سے اونچا جانا، کیونکہ خداوند کے احکام سے، خداوند کی فرما برداری میں جو پیار تھا، اس نے اس کو پیچھے کر کے اپنے پیار کو خدا کے پیار پر ترجیح دی۔ اور کئی دفعہ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، صرف یہ کہ ہم ایک چھوٹی سی آیت کے چھوٹے سے حصے کو اپنے طور پر توڑتے مروڑتے ہیں۔ جیسے سلیمان نے، جو بہت لائق اور قابل آدمی تھا، اس نے خداوند کے کلام کو توڑنے اور مروڑنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا خداوند کی توریت کو، وہ جانتا تھا خداوند کی شریعت کو، وہ جانتا تھا خداوند کے آئین اور احکام کو، لیکن اس نے یہ کہا کہ میرا پیار جو ہے وہ شاید ان لوگوں کو بدل دے۔ لیکن عزیزو، اس نے خداوند کے حکم کو حقیر جانا۔ خداوند نے یہ بڑے واضح طور پر کہا تھا کہ ایسے عورتوں سے، دوسری قوم کی عورتوں سے تم نے شادی نہیں کرنی، کیونکہ وہ تمہیں میری پرستش سے، میری عبادت سے پراگندہ کر دیں گی۔ بھائیو، کئی دفعہ ہم بھی یہ کہہ کر، یہ سوچ کر کہ خدا محبت ہے اور ہمیں اس کے فرزندوں سے محبت کرنی ہے، خداوند کے حکموں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور اپنا پیار لوگوں کے پاس جتانے پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جب نقصان اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خدا تو محبت ہے۔ لیکن بھائیو، خداوند بے شک محبت ہے، اور خداوند کا کلام اس حوالے سے ہماری رہبری اور رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے خدا سے اور اس کے فرزندوں سے کیسے محبت رکھنی ہے۔ خداوند کے کلام میں خداوند کا بندہ یوحنا رسول اپنے پہلے خط کے 5ویں باب میں یوں کہتا ہے، فرسٹ ایپسٹل آف جان چیپٹر 5، لکھا ہے کہ جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اور اس کے حکم سخت نہیں۔ عزیزو، خداوند کا کلام بہت واضح ہے، خداوند بہت واضح ہے۔ آئیے خداوند کے کلام کو، خداوند کی محبت کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں، بجائے یہ کہ اپنی محبت سے لوگوں کو اور خداوند کے کلام کو بدلنے کی کوشش کریں۔ دوسری اور تیسری آیت پہلے سلاطین اس کے 11ویں باب کی، فرسٹ کنگز چیپٹر 11 ورس 2 اور 3، لکھا ہے اس کی بیویوں کی بابت کہ یہ ان قوموں کی تھیں جن کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بیچ نہ جانا اور نہ وہ تمہارے بیچ آئیں، کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی۔ سلیمان انہی کے عشق کا دم بھرنے لگا، اور اس کے پاس 700 شہزادیاں اس کی بیویاں اور 300 حرمیں تھیں، اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دیا۔ عزیزو، سلیمان کی پولیگمی، ملٹیپل میرج، وہ واحد حکم نہیں تھا جو اس نے خداوند کے آئین کا، خداوند کے احکام کا توڑا، بلکہ میرے ساتھ دیکھیے ڈیوٹرانومی 17، استثنا 17واں باب، جہاں پر لکھا ہے 16ویں اور 17ویں آیت، 16th and 17th verse، جہاں پر لکھا ہے کہ اتنا ضرور ہے کہ وہ اپنے لیے بہت گھوڑے نہ بڑھائے، یہ بادشاہ کی بابت لکھا ہے، اور نہ لوگوں کو مصر میں بھیجے تاکہ اس کے پاس بہت سے گھوڑے ہو جائیں، اس لیے کہ خداوند نے تم سے کہا ہے کہ تم اس راہ سے پھر کبھی ادھر نہ لوٹنا، اور وہ بہت سی بیویاں بھی نہ رکھے، تا نہ ہو کہ اس کا دل پھر جائے، اور نہ وہ اپنے لیے سونا چاندی ذخیرہ کرے۔ عزیزو، گزشتہ باب میں، 10ویں باب میں، پہلے سلاطین اس کے 10ویں باب میں، 10th چیپٹر میں، ہم نے دیکھا اور سیکھا، اور آپ ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں اپنی بائبل کے کچھ اوراق پلٹائیں اور دیکھیں کہ کس طرح سلیمان کے بارے میں لکھا ہے کہ کس طرح اس نے بیگاری بھی لگائے اور ان پر ٹیکسز بھی لگائے،
اور پھر اس کے پاس جو سونا آتا تھا اس کی وافر مقدار کا ذکر ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح اس نے اپنی ایجپشن وائف کے تھرو، مصری جو اس کی بیوی تھی، اس کے تھرو اس کے باپ کے ساتھ تجارت کے معاہدے کیے، وہاں سے گھوڑے منگواتا تھا، آگے بیچتا تھا، رتھ بنواتا تھا، ایک طرح کے جو ماڈرن ڈے ٹینکس آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کے حوالے سے اس نے ایک تجارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ کن کے ساتھ؟ لیکن معاہدہ کر کے مصریوں کے ساتھ، جن کے بارے میں خداوند تعالیٰ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ ان کے ساتھ کسی معاہدے میں نہ جڑنا۔ عزیزو، ان باتوں کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سلیمان آئیڈالٹری میں، بت پرستی میں گر جاتا ہے۔ وہ اس کے خدا سے پھر کر ان عورتوں کے خداؤں کی طرف، ان کے دیوتاؤں کی طرف اپنا دھیان لگاتا ہے، اور اسی لیے اس چیز کو خداوند تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ ہیبرو کلچر کے علاوہ، اپنے کلچر کے علاوہ، اپنے خداؤں کو ماننے والوں کے علاوہ تم نے اور خداؤں کے ماننے والوں کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑنا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہم واضح طور پر اس 11ویں باب کو 4 بڑے ٹائٹلز دے سکتے ہیں، لیکن ان چاروں ریزنز کو، ان چاروں ٹائٹلز کو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک میجر ٹائٹل تو اس باب کا یہ ہو سکتا ہے کہ کنگڈم آف اسرائیل، اسرائیل کی سلطنت کو ڈیوائیڈ ہونے کے، تقسیم ہونے کے 4 بڑے ریزن۔ وہ ریزن کیا تھے؟ کہ سلیمان نے ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کر ایسا رویہ اختیار کیا لوگوں کے ساتھ جو کہ کسی بھی عام مڈل ایسٹرن بادشاہ جیسا تھا۔ وہ خداوند کے انوائنٹڈ ممسوح بادشاہ جیسا نہیں تھا جو کہ توریت کی، خداوند کے آئین اور احکام کی روشنی میں چلتا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے اس برے رویے کی وجہ سے خداوند تعالیٰ نے سلیمان کے خلاف ایڈورسریز، دشمن کھڑے کیے جو اس کی سلطنت کو پھاڑنے پر تلے ہوئے تھے۔ ہم یوربعام کے بارے میں پڑھتے ہیں جو کہ خداوند تعالیٰ کے ایک ٹول کے طور پر، ایک اوزار کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، جو باغیوں کے ساتھ مل کر ڈیویڈک ڈائنسٹی کو، داؤد کی بادشاہت کو ہٹانا اور ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ اور چوتھی وجہ اس ڈویژن کی، اس تقسیم کی، جو کہ ہمیں 11ویں باب میں نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ سلیمان کی آئیڈالٹری، اس کی بت پرستی، اس کی ملٹیپل میرجز پر مبنی تھی۔ اس نے جو بے تحاشا شادیاں کی تھیں، انہوں نے اس کو اس دوراہے پر لا کھڑا کیا جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ اسے بے سزا نہیں چھوڑتے۔ عزیزوں، میں اس چوتھی آیت کو آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا جو پہلے سلاطین کے 11ویں باب کی ہے، 1 کنگز چیپٹر 11 ورس 4، جہاں پر ہم ایک واضح فرق کو دیکھیں گے جو سلیمان اور داؤد کے بیچ میں تھا۔ چونکہ ہم نے داؤد کے کیریکٹر کو بھی، جب ہم نے سیموئل کی دونوں کتب کی، سیموئل 1 اور سیموئل 2 کی اسٹڈی کی، تو ہم نے دیکھا، لیکن ہم سلیمان اور داؤد کے کیریکٹر کا مختصر سا موازنہ کریں گے۔ لکھا ہے چوتھی آیت میں کہ جب سلیمان بڈھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا۔ جو عبرانی میں ورڈز یوز ہوئے ہیں میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں کہ شلومو لومیل اخار یہوہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یہوہ کے ساتھ، اسرائیل کے خدا کے ساتھ لائل نہیں رہا، وفادار نہیں رہا، کامل نہیں رہا۔ اور ہم یہ فرق دیکھتے ہیں، اگرچہ داؤد کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اس میں سیکشل پرورژن آ چکی تھی جب اس نے ہتی اوریا کی بیوی کو بیاہنے کی کوشش کی، ہتی اوریا کو مروایا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود عزیزو، داؤد جو ہے وہ خداوند تعالیٰ کے ساتھ، اسرائیل کے قدوس کے ساتھ، یہوہ خدا کے ساتھ جڑا رہا۔ سلیمان آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں کرتا۔ اگرچہ وہ اڈلٹری میں نہیں جاتا تو بھی وہ اپنی پولیگمی کی وجہ سے، ملٹیپل میرجز کی وجہ سے خداوند تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اور جب وہ خداوند تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے تو عزیزو ہم اس کی سزا دیکھتے ہیں۔ داؤد کو اس کی اڈلٹری پر، اس کی جو اس نے ہتی اوریا کی بیوی کے ساتھ بدکاری کی، اس کی سزا ملی کہ ہم
جانتے ہیں اس کو خداوند کی جو ٹیمپل ہے، خداوند کی جو ہیکل ہے وہ بنانے کی برکت نہیں ملی، لیکن سلیمان کو کیا پنشمنٹ ملتی ہے جو اس نے خداوند تعالیٰ کے خلاف آئیڈالٹری کی، کہ خداوند تعالیٰ اسرائیل کا قدوس یہوہ تعالیٰ اسرائیل کو اس کی گرفت سے نکال دیتا ہے، انفیکٹ سلیمان کے بیٹے کی گرفت سے نکال دیتا ہے۔ عزیزو، ہم اس کے بارے میں کل مزید پڑھیں گے، ہولی اسپرٹ اور پاک روح کے حوالے سے جو متی 12 میں بات ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند تعالیٰ ہم سب کو اپنے آسمانی باپ کے ساتھ، یہوہ تعالیٰ کے ساتھ کامل طور پر جڑے رہنے کی توفیق دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مسیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے کلام میں سے پہلا سلاطین اس کا 11واں باب سیکھتے جا رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی دوسری قسط ہے، فرسٹ کنگز چیپٹر 11 ایپیسوڈ 2۔ سو فار اس باب میں، اس چیپٹر میں ہم نے یہ سیکھا ہے خداوند کے کلام سے، خداوند کی پاک روح کی رہبری اور رہنمائی سے، کہ سلیمان اپنی ملٹیپل میرجز کی وجہ سے، اپنی کئی شادیوں کی وجہ سے جو اس نے غیر اقوام کی خواتین کے ساتھ کی، اس کی وجہ سے وہ خداوند سے پھر گیا۔ لکھا ہے کہ اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا۔ اور اس حوالے سے ہم نے سیکھا اور دیکھا کہ کس طرح سلیمان میں اور داؤد میں فرق تھا، ڈفرنس تھا۔ جو سزائیں ان کو ملیں داؤد کو اپنی سیکشل پرورژن کی وجہ سے جو اس نے ہتی اوریا کی بیوی کے ساتھ کی، اور یہاں پر سلیمان کو جس نے آئیڈالٹری یعنی خدا سے دور ہو کر کی، اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے۔ میں بہت تفصیل سے داؤد کے حوالے سے جب ہم نے 12ویں باب کو سیکھا دوسرے سیموئیل کے، تو اس چیز کو بڑا تفصیل سے سکھا اور سمجھا چکا ہوں، کئی اقساط ہم نے کی اس حوالے سے۔ اور سلیمان کے حوالے سے ایکچولی ہم غور کریں گے کہ اس کو جو یہ سب سزا ملتی ہے اس کا امپیکٹ صرف سلیمان تک محدود نہیں رہتا، نہ صرف وہ اس کے گھرانے پر جاتا ہے بلکہ پوری قوم اسرائیل پر آتا ہے۔ اب جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے اس حوالے سے میرے ذہن میں خداوند کی پاک روح متی کے 12ویں باب کو، میتھیو چیپٹر 12 کی ان مشہور زمانہ آیات کو ڈال رہی ہے جو خداوند پاک روح کے حوالے سے اور اس کو برا بھلا اس کے اگینسٹ بلاسفیم کرنے کے حوالے سے لکھی گئی ہیں۔ لیٹس ریڈ دوز ورسز۔ میتھیو 12:31-32 لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا، اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں۔ 32ویں آیت میں 32nd ورس میں ایک کی ہے، ایک کنجی ہے، چابی ہے ان آیات کو سمجھنے کے حوالے سے۔ مختلف طور پر مختلف پوائنٹس کو فوکس کر کے ان آیات کو سمجھایا اور سکھایا جا سکتا ہے عزیزو، لیکن میں جس نقطۂ نظر سے آپ کے ساتھ اس کلام کو، ان آیات کو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے آپ کو 22ویں آیت سے آگے پڑھنا ہوگا، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک اندھے اور گونگے کو خداوند یسوع المسیح کے پاس لے کر آتے ہیں اور خداوند یسوع المسیح اس کو شفا دیتے ہیں۔ لوگ خداوند یسوع المسیح کی اس ہیلنگ پاور کو، اس ڈیوائن ہیلنگ پاور کو، اس الہی قوت کو شیطان ابلیس کی طرف سے مانگی گئی قوت یا طاقت قرار دیتے ہیں۔ اور خداوند یسوع المسیح 32ویں آیت میں جو کہتے ہیں کہ جو کوئی ابن آدم کے برخلاف بات کہے گا، خداوند یسوع مسیح اپنے لیے ایک بڑا اہم ٹائٹل چوز کرتے ہیں، سن آف مین، ابن آدم۔ خداوند یہاں پر اپنی ہیومننس، اپنی آدمیت کو کلیم کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میں تم سا ہوں اس دنیا میں، تم جیسا ہوں اس دنیا میں۔ اگرچہ وہ خداوند تعالیٰ کے کلمے تھے، اگرچہ وہ گاڈ ہیڈ میں سے نکلے ہوئے تھے، تو بھی ہم دیکھتے ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں ہیومننس کو۔ لیکن خداوند تعالیٰ کے روح کے اگینسٹ جو الفاظ بولے جا رہے ہیں، خداوند تعالیٰ کی اس قدرت کے اگینسٹ جو الفاظ بولے جا رہے ہیں، خداوند ان کے حوالے سے لوگوں کو وارن کر رہے ہیں، انتباہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ ایسا نہ کریں۔ بھائیوں اور بہنوں،
اس لیے کہ خداوند تعالیٰ خود روح ہے اور اس کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے بیٹے کے جو اس کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم ان آیات میں یہ چیز بڑی واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کی قدرت کو، خداوند تعالیٰ کی اس ڈیوینٹی کو، اس روحانیت کو اور اس کے امپیکٹ کو چیلنج کرنا، خداوند کی قوت اور خداوند کی قدرت کو چیلنج کرنا ہے۔ جب ہم خداوند تعالیٰ کی قوت اور قدرت اور اس کی روح کے کاموں کو چیلنج کرتے ہیں تو عزیزو، یہ خداوند کے اگینسٹ باغیانہ رویہ، یہ خداوند کے اگینسٹ کفر مانا جاتا ہے، اور اسی چیز کو خداوند یسوع المسیح بڑا واضح کر کے ہمیں بتا رہے ہیں۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، 10 احکام جو خداوند کے عرف عام میں جنہیں کہا جاتا ہے، در حقیقت میں اس حوالے سے سکھا چکا ہوں کہ وہ الفاظ ہیں، وہ دواریم ہیں، وہ متسوات نہیں ہیں۔ دواریم کا مطلب ورڈز ہوتا ہے اور متسوات کا مطلب ہوتا ہے احکام، اور جو خداوند کے کلام میں خروج کے 20ویں باب میں، ایکسوڈس کے 20 چیپٹر میں، وہاں پر متسوات کا عبرانی لفظ یوز نہیں ہوا بلکہ دواریم کا عبرانی لفظ یوز ہوا ہے۔ متسوات احکام یوز نہیں ہوئے، دواریم یعنی ورڈز، الفاظ یوز ہوئے ہیں، اور جو یہ 10 الفاظ ہیں یا جنہیں 10 احکام میں کہا جاتا ہے، ان میں اگر ہم غور کریں تو کچھ احکام جو ہیں وہ خداوند کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اور کچھ احکام جو ہیں وہ انسانوں کے ساتھ رویے پر ریلیٹڈ ہیں۔ جو انسانوں کے ساتھ رویے پر ریلیٹڈ ہیں ان کے حوالے سے بھی سزا ملتی ہے، لیکن جو خداوند کے ساتھ ریلیٹڈ احکامات ہیں بھائیو اور بہنوں، وہ کفر کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور یہاں پر جب ہم اپنے مین ٹیکسٹ میں آتے ہیں، پہلا سلاطین 11واں باب، جہاں پر سلیمان جو ہے وہ خداوند تعالیٰ کو چھوڑ کر آئیڈولٹری میں، بت پرستی میں گر رہا ہے، تو عزیزو وہ خداوند کی روح اور خداوند کی قدرت کو چیلنج کر رہا ہے، اور یہ چیز کفر کے زمرے میں آتی ہے۔ اب پیشتر اس کے کہ آپ مجھ سے سوال کریں کہ سلیمان کیا اپنی نجات، اپنی میراث، اس وعدے کو کھو بیٹھا تھا؟ کیا وہ جب مرے گا تو کیا وہ ہیڈیز میں جائے گا یا وہ بہشت میں جائے گا؟ بھائی اور بہنوں، اس حوالے سے ہم سیکھتے جائیں گے، کیونکہ ہم وائز کو بھی ایکسپلور کریں گے اس حوالے سے۔ لیکن اس پوائنٹ آف ٹائم میں، اس وقت میں، جو کہ پہلا سلاطین 11واں باب ہے، اور اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا اور پہلے ڈسکس کیا کہ جوئش سیجز جو ہیں، یہودی بزرگ جو ہیں، وہ صرف سلیمان کو یہاں پر بھٹکا ہوا کہتے ہیں، اس کو آئیڈولیٹر، اس کو بت پرست نہیں مانتے، لیکن در حقیقت یہ فیکٹس سے، ان مسلمہ حقیقتوں سے نظر چرانے کے مترادف ہے جو کہ کلام میں بڑے واضح طور پر لکھے ہوئے ہیں۔ ہم کلام ہی کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ بھائیو اور بہنوں، 5ویں آیت، 5th verse of chapter 11 بڑی واضح ہے۔ آپ کسی طور پر بھی اس کو پڑھیں، آپ کسی کی ٹرانسلیشن، کسی کی تفسیر کو آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ دیکھیں، لکھا ہے کہ کیونکہ سلیمان سیدانیوں کی دیوی استارات اور امونیوں کے نفرتی ملکوم کی پیروی کرنے لگا، وہ ان کے پیچھے جانے لگا، وہ ایکٹیولی ان کی پرستش میں انوالو تھا۔ لکھا ہے کہ سلیمان نے خداوند کے آگے بدی کی، اس نے خداوند کی پوری پیروی نہ کی جیسی اس کے باپ داؤد نے کی تھی۔ It is as obvious as daylight، یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ سلیمان صرف بھٹکا نہیں تھا بلکہ وہ غیر قوموں کے غیر خداؤں کی پرستش میں ایکٹیولی انوالو ہو چکا تھا۔ پھر آگے پڑھتے جائیں تو لکھا ہے کہ وہ صرف اس استارات یا ملکوم کے ساتھ ہی محدود نہیں رہا، بلکہ سلیمان نے موابیوں کے نفرتی خموس کے لیے اس پہاڑ پر جو یروشلم کے سامنے ہے، یہ کون سا پہاڑ ہے؟ یہ کوہ زیتون ہے، the Mount of Olives، جہاں پر اس نے ان کے لیے بلند مقام بنا دیے تھے، آلٹرز بنوا دیے تھے۔ عزیزو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور اس کی ان باتوں کے اثرات کو آپ 9 سے 13 آیت میں
ورس 9 to ورس 13 پڑھ سکتے ہیں۔ بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ خداوند سلیمان سے ناراض ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا، جس نے اسے 2 بار دکھائی دے کر اس کو اس بات کا حکم کیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے۔ عزیزو، یہ ایک بہت بڑا آنر تھا، یہ بہت عزت کی بات تھی کہ سلیمان بادشاہ کو خداوند تعالیٰ نے خود دکھائی دے کر، اور 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ دکھائی دے کر اس کو بلیس کیا تھا، اس کو برکت دی تھی، اور اس کو وارن بھی کیا تھا کہ وہ خداوند خدا کی پیروی سے نہ پھرے، وہ غیر معبودوں کے ساتھ نہ جڑے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان اپنی بے تحاشا عقل پر، اپنی بیش بہا دولت پر بھروسہ رکھ کر خداوند کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اور جب ہم ان باتوں پر تحقیق اور تفتیش کر ہی رہے ہیں عزیزو، تو میں اس بات پر بھی آپ کا دھیان ڈلوا دوں کہ یہاں پر کچھ دیوی دیوتاؤں کے نام بڑے واضح طور پر سٹینڈ آؤٹ کر رہے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہمیں اشتورات کا یا استارات کا نام مل رہا ہے۔ استارات ایک مون گوڈس تھی، چاند کے حوالے سے اس کو پوجا جاتا تھا، اور وہ فرٹیلیٹی کی دیوی تھی، یعنی جو سیراب کرنے والی یا جو عورتوں کو ان کی بانجپن کو دور کرنے کے حوالے سے دیوی ہے، وہ مشہور تھی۔ اس کا نام مختلف لینگویجز میں، مختلف کلچرز میں مختلف طور پر لیا جاتا ہے۔ جیسے اسوری کلچر میں اس کو اشتار کہا جاتا تھا، گریک ورلڈ میں، یونانی دنیا میں اس کو ایفروڈائٹ کہتے تھے، اینگلو سیکسن دنیا میں اس کو ایسٹر کہتے تھے، اور انگلش میں اس کا نام ایسٹر تھا۔ جی ہاں عزیزو، یہ وہی ایسٹر ہے جسے ہمارے یسوع المسیح کے جی اٹھنے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فرٹیلیٹی گاڈس، وہ سیراب کرنے والی اور خاندانوں کو بڑھانے والی دیوی جو ہے، اس کو نئی زندگی کا منبع کہا جاتا تھا۔ اور جب غیر قوموں کے لوگ مسیحت میں بیٹھے بٹھائے آ گئے، بغیر کچھ سیکھے سکھائے آ گئے، تو یہ ایسٹر جو ہے، یہ اشتارات جو ہے، یہ نام میرے اور آپ کے منجی یسوع المسیح کے جی اٹھنے کے ساتھ، اس نئی زندگی کے ساتھ جوڑ دیا گیا، جو کہ بالکل ایک غلط بات تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس عید پر تمام دنیا میں ریبٹس اینڈ ایگز یوز ہوتے ہیں، یعنی خرگوش اور انڈوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کیوں عزیزو؟ اس لیے کہ خرگوش بھی فرٹیلیٹی کا نشان ہے، ایگز بھی، انڈے بھی جو ہیں وہ فرٹیلیٹی کا نشان ہیں۔ اسی وجہ سے یہ ایسٹر کے جو ٹریڈیشنز ہیں، ایسٹر کے ساتھ جو جڑی یہ طور طریقے ہیں، یہ میرے اور آپ کے منجی کے طور طریقے نہیں ہیں، یہ میرے اور آپ کے منجی یسوع المسیح یشوع مشیح کے جی اٹھنے سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ پیگن سمبلز ہیں اور یہ پیگن ورشپ پریکٹسز ہیں۔ سو عزیزو، ہمیں پورا حق ہے کہ ہم سلیمان کے حوالے سے ان باتوں کو برا بھلا کہیں۔ سلیمان کی جو خداوند کے سامنے سے پھر جانا ہے، اس کو برا بھلا کہیں، اور جو اس نے پیگن گاڈز کو، دوسری قوموں کے خداؤں کو، دیوی دیوتاؤں کو اپنایا، اس کی اس بات کو بھی برا بھلا کہیں۔ لیکن عزیزو، اس بات سے ہمیں آنکھیں نہیں چرانی ہیں کہ مسیحت میں جو سنک ہو گئی ہیں دوسری قوموں کی، دوسری روایتوں کی، غیر خداؤں کی پریکٹسز، ان کے کلچرز، ان کی ریچولز، ہم نے ان کو بھی مسیحت میں سے، خاص طور پر سے اپنی زندگی میں سے دور کرنا ہے۔ اور یہ ایک جہد مسلسل ہے، یہ ایک ایفرٹ ہے جو کہ جاری رہنی چاہیے۔ عزیزو، بہت سے لوگ عادات کو اپنا لیتے ہیں، بہت سے لوگ کلچرز کو قبول کر لیتے ہیں، اور جب انہیں چینج کے لیے کہا جائے، کلام کی روشنی میں بتایا جائے اور سکھایا جائے، تو وہ اس حقیقت کو فوراً ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ وہ مختلف ہیلوں سے، مختلف ایکسکیوزز سے اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کی،
اس چیز کا جواز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے سسٹم میں چلتے رہیں، ہمیں کچھ بدلنا یا چینج کرنا نہ پڑے۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم اپنی بہتری کے لیے اور خداوند کی مرضی کے لیے اپنے آپ کو ان غیر خداؤں کی روایات سے علیحدہ کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ آپ کا اجر بڑا ہے۔ لیکن اگر سچائی جاننے کے باوجود بھی لوگ اپنی غلطیوں پر پرسسٹنٹ رہیں، ان پر جمے رہیں، تو بھائیوں اور بہنوں سزا ضرور ملے گی۔ لکھا ہے خداوند کے کلام میں کہ خداوند سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا، اور وہ سلیمان کو تنبیہ کرتا ہے۔ عزیزو، آئیے خداوند کی رحمت، خداوند کی شفقت کو تو ضرور یاد رکھیں، پر اس کی سختی کو بھی نہ بھولیں۔ اور یہی بات رومیو کے خط میں پولوس رسول بڑے واضح طور پر کہتے ہیں، اور یہ آیات پڑھ کے میں آج کا پروگرام ختم کروں گا۔ میرے ساتھ دیکھیے رومنز 11th chapter and verses 19 till 22۔ رومیو کا خط اس کا 11واں باب اور 19ویں آیت سے 22ویں آیت تک۔ آپ اس سارے باب کو ضرور پڑھیے گا، میں یہ آیات پڑھ کے آپ سے اجازت لوں گا۔ لکھا ہے، پس تو کہے گا کہ ڈالیاں اس لیے توڑی گئیں کہ میں پیوند ہو جاؤں؟ اچھا، وہ تو بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئیں اور تو ایمان کے سبب سے قائم ہے۔ پس مغرور نہ ہو بلکہ خوف کر، کیونکہ جب خدا نے اصلی ڈالیوں کو نہ چھوڑا تو تجھ کو بھی نہ چھوڑے گا۔ پس خدا کی مہربانی اور سختی کو دیکھ، سختی ان پر جو گر گئے ہیں اور خدا کی مہربانی تجھ پر، بشرطے کہ تو اس مہربانی پر قائم رہے، ورنہ تو بھی کاٹ ڈالا جائے گا۔ آمین۔